बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़मान शेख है। मैं सर सैयद मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन के तौर पे काम करता हूँ। ये हमारी यूट्यूब पे सीरीज़ चल रही है शुगर के मरीज़ों की अवेयरनेस के लिए। इस सिलसिले में आज हम कुछ शुगर के मरीज़ों के लिए डाइटिंग की बात करेंगे। डाइट क्या खाएं, ग़िज़ाएँ क्या इस्तेमाल करें। तकरीबन हर मरीज़ मशवरे के बाद उठते हुए लाजमन पूछता है, डॉक्टर साहब मैं क्या खाऊं क्या ना खाऊं। और डॉक्टर के पास ज़ाहिर है कि इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि 10-15 मिनट लग जाते हैं अगर आप एक एक चीज़ समझाने बैठ जाएँ तो कुछ डॉक्टर इस पर्पस के लिए एक डाइट स्पेशलिस्ट को रख देते हैं जो बाद में उनको डाइट समझाती हैं, मगर बाज़ औक़ात मेजॉरिटी तो पे वो ये तफसील से नहीं बता सकते मसरूफ़ियत की वजह से। तो आज हम ज़रा बात करें कि शुगर के मरीज़ क्या एहतियात करें। देखिए ना, शुगर के मरीज़ों के लिए एक बड़ा मशहूर है कि वो रूखा फीका बद जायका खाना खा सकते हैं, टेस्टी खाने उन पे हराम हैं। ये सारी गलत कंसेप्ट है, क्योंकि शुगर के मरीज़ हर चीज़ खा सकते हैं सवाए चंद चीज़ों की। आप इस तरह लें, अब वो क्या चीज़ कम खाएं, क्या चीज़ न खाएं और क्या चीज़ खुल के खाएं, ये थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे। देखिए ना, शुगर जो कि मरीज़ का खाना है वो अमूमन जिस तरह दूसरे आदमी खाते हैं 3 हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। एक होता है कार्बोहाइड्रेट जिसको निशास्ता कहते हैं, फिर प्रोटीन है जिसको लहमियात कहते हैं, और तीसरा फैट है, लिपिड्स हैं, चर्बी, चिकनाई। वो 3 तरह के होते हैं। कुछ एडिशनल होते हैं जैसे मसाले, नमक और फाइबर, मतलब ये कुछ एडिशनल चीज़ें हैं जो हम ख़ास तौर पे इस पे ज़ोर देते हैं। अब पहले हम आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस तरह कौन सी खाएं, क्या खाएं, क्या न खाएं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है, कुदरत ने हमारा मेटाबॉलिज्म जो है वो प्रोटीन पे नहीं रखा, चिकनाई पे नहीं रखा, कार्बोहाइड्रेट पे रखा है। क्यों कि हम हमेशा ब्लड शुगर चेक करते हैं, ब्लड में कभी हम यानी उसका लेवल देखने के लिए चिकनाई नहीं देखते या अमाइनो एसिड या प्रोटीन नहीं देखते। शुगर देखते हैं जो कार्बोहाइड्रेट का फाइनल एक ब्रेकडाउन जो है वो हिस्सा है, प्रोडक्ट है। अच्छा, अब देखिए, कुदरत ने अगर ये रखा है ना, तो जो हम ये कीटो डाइट खाते हैं जिसमें फैट ज़्यादा खाते हैं, चर्बी, चिकनाई, या जिस तरह एटकिन डाइट है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा खाते हैं, ये अननेचुरल है। वो वज़न तो कम करेंगी मगर कुदरती ये नहीं है, ये गैर कुदरती है। तो बेहतर है कि हम वो दवा खाएं जो नेचर के करीब हो। मेडिटेरेनियन एक नाम आता है, बहुत मशहूर ग़िज़ा है जिसमें हम एहतियात से चिकनाई इस्तेमाल करते हैं, सिलेक्टेड चिकनाई, हर किस्म की नहीं। ये जो हम फास्ट फूड की चिकनाई खाते हैं ये जहर की तरह है, या बेकरी आइटम में जो चिकनाई होती है वो बहुत, क्योंकि सेचुरेटेड फैट होता है जो खून की शरियानों में जम के हार्ट अटैक और फालिज का बायस बनता है। तो कार्बोहाइड्रेट आप ले सकते हैं, मगर कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के होते हैं, एक फ्री शुगर, दूसरा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। अब फ्री शुगर ये है कि चीनी और चीनी से बनी हुई चीज़, यानी वो चीज़ जो बहुत ज़्यादा मीठी हो, चीनी से बनी हुई हो और आसानी से जल्दी एब्ज़ॉर्ब हो जाए, वो हम शुगर के मरीज़ों के लिए अवॉइड करने को कहते हैं। शुगर के मरीज़ चीनी इस्तेमाल नहीं कर सकते और चीनी से बनी हुई भी चीज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसकी जगह कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर हैं मार्केट में, वो एक हद के अंदर, और जो ब्रांडेड किस्म के हैं अच्छी क्वालिटी के, वो आप ले सकते हैं, बशर्ते 4 या 6 गोलियाँ या 4 या 6 ड्रॉप उसके आप 24 घंटे में इस्तेमाल करें, उससे ज़्यादा सही नहीं है। अच्छा, एक वर्ड आता है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट उसको कहते हैं जैसे वेजिटेबल है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, चक्की का आटा है, बेसन का आटा है, ये भी कार्बोहाइड्रेट है, मगर ये बहुत आस्ता आस्ता एब्ज़ॉर्ब होता है और वो लबलबे पे, जिसको पेनक्रियास कहते हैं, जहाँ जिसकी बीटा सेल से इंसुलिन निकलती है, उस पर प्रेशर नहीं डालती। अब शुगर के मरीज़ों का 50% बीटा सेल शुगर के डायग्नोसिस के टाइम पे ही डैमेज हो जाता है।
50% بیٹا سیل جو انسولین بنانے کی واحد فیکٹری ہے باڈی میں، وہ پہلے ہی ڈیمیج ہوتا ہے۔ اوپر سے اگر آپ فری شوگر کھائیں گے تو ایک دم وہ بلڈ میں ایبزارب ہو کے وہ بیٹا سیل پہ پریشر ڈالیں گی اور وہ اور زیادہ تیزی سے ڈیمیج ہوتے جائیں گے، ختم ہوتے جائیں گے، ان کی ڈیتھ ہوتی جائے گی، شوگر ورس ہوتی جائے گی۔ اس لیے ہم کہتے ہیں فری شوگر کم استعمال کریں۔ اگر ہم فروٹ کا نام لیں، فروٹ بھی ویجیٹیبل ہیں، فریش فروٹ کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں بھی ہم سلیکٹڈ فروٹ کھانے کو کہتے ہیں۔ وہ فروٹ جو جوسی زیادہ ہیں، دیکھیں نا، دو میں ڈیوائڈ کر دیں، ایک جوسی، ایک پلپی، پلپ، فائبر۔ اب سیب جیسے ہے فائبر زیادہ ہے، ناشپاتی میں فائبر زیادہ ہے، آڑو میں فائبر زیادہ ہے، امرود میں فائبر زیادہ ہے، یہ آپ استعمال کر سکتے۔ چھوٹا کیلا ہے، آپ لے سکتے ہیں، فائبر ہے اس میں۔ ایون سٹرس فروٹ بھی جوسی لگتا ہے مگر اس میں بھی فائبر ہوتا ہے، تو یہ فروٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں، مگر یعنی ٹوٹل فروٹ دو ایوریج، انلیس کے بہت بیمار آدمی، اس کو ہم کہتے ہیں آپ تھوڑے زیادہ استعمال کریں۔ اچھا، ایک طرح ہوتے ہیں پلپی یا فائبر والے فروٹ جو جب ہم پرمیشن دیتے ہیں کھانے کی، ایک ہوتے ہیں جوسی، مطلب جس کا ایک دم جوس نکل آئے۔ اب جیسے آم ہے، بہت میٹھا ہے، انگور ہیں، پپیتا، سردا گرما، تربوز، خربوز، ان کی جوس نکالیں تو فائبر کم نکلیں گی، ساری کی ساری جوس نکل آئے گی۔ یہ ہم اوائڈ کرنے کو کہتے ہیں۔ مگر ایک بات اور میں بتا دوں کہ یہ زہر نہیں ہے، یعنی کبھی کبھار انسان ہے، آم کا موسم ہے، پاکستانی آم ساری دنیا میں سب سے زیادہ لذیذ پاکستانی آم ہوتے ہیں، تو ایک اللہ نے نعمت دی ہے تو کیوں نہ اس کا ہم لے سکتے ہیں۔ تو وہ جو ایجڈ ہے، 60-70 سال کے اوپر کے ہیں، جن کی شوگر کنٹرول میں ہے اور کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے، تو وہ ایک تو سلائز استعمال کر سکتے ہیں ڈیلی، ان کے لیے زہر نہیں ہے۔ اس طرح اگر ویسے بھی کسی آدمی کی شوگر کنٹرول ہے تو وہ بھی استعمال کر سکتا ہے، مگر ایک یا دو سلائز ٹیسٹ کرنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں۔ تو یہ فروٹ کی بات ہو گئی۔ اب آتے ہیں پروٹین پہ۔ پروٹین کو دو حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، وائٹ میٹ، ریڈ میٹ۔ وائٹ میٹ ہم فش اور چکن کو کہتے ہیں، ریڈ میٹ مٹن اور بیف کو کہتے ہیں۔ اب گوشت ڈائریکٹ پروٹین شوگر کو ہائی نہیں کرتی، ڈائریکٹ، انڈائریکٹ تو سب آپس میں میٹابولزم ملا ہوا ہے، ڈائریکٹ نہیں کرتی، مگر ان میں کولیسٹرول زیادہ ہوتا ہے بیف اور مٹن میں۔ اگر باہر سے آپ چربی ہٹا دے گوشت کی، بیف کی، مٹن کی، پھر بھی ان کے فائبر جو ہے اس کے اندر بھی فیٹ ہوتا ہے، کولیسٹرول ہوتا ہے، تو وہ ہم کہتے ہیں کہ ذرا کم کھائیں ریڈ میٹ۔ اور وائٹ میٹ جو ہے وہ دو طرح کے میں نے بتائے، اس میں فش کو کہتے ہیں فرسٹ کلاس پروٹین، اور دنیا کی کئی آرگنائزیشنز جیسے یو کے ڈائبٹیز ہے، انہوں نے تو شوگر کے مریضوں کو کہا ہے کہ ہفتے میں 2 دفعہ فش لازمی لیں۔ اب فش تو پاکستان میں ہر طرح کی ملتی ہے، بہت ہی ٹیسٹی ملتی ہیں، اور ایک صحیح بات یہ ہے کہ اتنی مہنگی بھی نہیں ہے فش، تو فش تو آپ لازماً لیں پروٹین کے طور پہ۔ اور چکن بھی لے سکتے ہیں، بشرطیہ وہ چکن کی جو کھال ہے اس میں 15% کولیسٹرول ہوتا ہے۔ اب بروسٹ جس طرح بناتے ہیں، بروسٹ کے دو نقصان ہیں، چکن تو ہے وہ، مگر ایک تو اس کو ڈیپ فرائی کرتے ہیں، عموماً وہ سیچوریٹڈ فیٹ ہوتا ہے، پلس بروسٹ کے ساتھ اسکن لازمی ہوتی ہے چکن کی، اس کے نیچے جو فیٹ ہوتا ہے 15% کولیسٹرول ہوتا ہے، تو وہ اوائڈ کیا جائے۔ چکن کو گھر میں جس طرح پکاتے ہیں سبزی کے ساتھ، وہ لے سکتے ہیں، مگر جن کے گردوں پہ اثر پڑ چکا ہے، گردے ڈیمیج ہو چکے ہیں، ان کو پروٹین ہم کہتے ہیں کہ کم استعمال کریں، کیونکہ وہ پروٹین زیادہ گردے پہ پریشر ڈالتی ہے۔ تو مگر ایک دو بوٹی ضرور لے سکتے ہیں، پھر بھی اگر گردوں پہ اثر پڑ چکا ہے تو ایک کسی دن آپ چکن لیں، کسی دن فش لیں، کسی دن تھوڑا سا قیمہ لے لیں، کسی دن مٹن، بیف کبھی کبھار لے سکتے ہیں، جیسے شادی کا ولیمہ ہے اس پہ مطلب مٹن ہے، بیف ہے، تو کبھی کبھار لینے میں حرج نہیں ہے، روٹین کے طور پہ نہ لیں آپ۔ اچھا، گریوی جو ہم بناتے ہیں، ہم ایشین کا کھانا، خاص کر پاکستانی اور انڈین ریسٹورنٹ جو ہوتے ہیں باہر کے ملکوں میں یا پاکستان میں، گریوی لازمی ہوتی ہے ہمارے ہاں، کری، وہ آپ گھی کی نہ بنائیں،
اور تیل بھی کم استعمال کریں، اس میں ٹماٹر اور دہی زیادہ استعمال کریں تو وہ گریوی بھی ہیلدی بن جائے گی. آپ گریوی کے ساتھ پھر وہ ویجیٹیبل بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس میں، اور مٹن یہ پروٹین بھی ڈال سکتے ہیں. تو سبزی کے ساتھ پروٹین ڈبل فائدہ کرتی ہے، بشرطے گریوی اس کی ٹماٹر اور دہی سے بنی ہوئی ہو. اچھا، مارکیٹ میں ہوٹل میں اگر آپ سبزی بھی لیں گے تو اس میں سبزی کم ہوگی، یعنی کاربوہائیڈریٹ کم ہوگی، فیٹ زیادہ ہوگا، یعنی پوری سیچوریٹڈ فیٹ کی بنی ہوئی جو ہے اس میں تھوڑی سی سبزی پڑی ہوتی ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ ہوٹل کا کھانا، باہر کا کھانا، چاہے وہ فاسٹ فوڈ ہو چاہے وہ پاکستانی ڈشز ہو، کم سے کم استعمال کریں. وہ جو کہتے ہیں ونس ان بلیو مون، مہینے میں 1-2 دفعہ فیملی کے ساتھ چلے گئے، باہر کا کھانا کھایا، عموماً گھر کا کھانا بہترین کھانا ہوتا ہے. اب آخر میں ہم آتے ہیں فیٹ پہ. چکنائی کون سی استعمال کریں؟ تو چکنائی بہت طریقے کی اویلیبل ہے پاکستان میں مارکیٹ میں، مگر اولیو آئل اور کنولا آئل یہ دونوں مونو انسیچوریٹڈ فیٹ ہیں، یہ سب سے بہتر ہیں. ان دونوں میں سے بہتر اولیو آئل ہے. مگر یہاں میں ایک بات بتاؤں کہ اولیو آئل یعنی زیتون کا تیل کئی طرح کا مارکیٹ میں آتا ہے. ایک آتا ہے ایکسٹرا ورجن، وہ بہت ہی مفید ہے صحت کے لیے، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، وہ زیتون کو پسند فرماتے تھے، تو وہ آپ بہترین ہے. مگر ایکسٹرا ورجن جو ہے وہ پکانے کے لیے نہیں ہے، وہ ایسے ہی چمچ سے کھانے کے یا سیلڈ وغیرہ پہ ڈالنے کا ہے. زیتون کا تیل پکانے کا الگ آتا ہے، تو سپر مارکیٹ میں ملتا ہے، وہ پکانے کا اولیو آئل نمبر 1 ہے. اگر وہ اویلیبل نہ ہو تو نمبر 2 آپ جو پسند کریں وہ کنولا آئل کریں. اچھا، آج کل ٹرینڈ تھوڑا چینج ہو گیا ہے. کسی زمانے میں کہتے ہیں صرف بوائل کھاؤ، صرف بوائل، آپ گھی تیل استعمال ہی نہ کرو تو آپ صحت مند رہو گی. یہ بالکل غلط ہے. آپ کو تھوڑا بہت فیٹ لازماً استعمال کرنا ہے، مگر کون سا؟ یہ جو میڈیٹرینین ڈائٹ میں ہوتا ہے، اولیو آئل یا پھر کنولا آئل، یہ استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ گھی اور سیچوریٹڈ فیٹ جو مارکیٹ میں ہے یا ڈیپ فرائی چیزیں ہیں، میں تو کہتا ہوں یہ فاسٹ فوڈ تو بہت بدنام ہے نا، مگر یہ ہمارے دیسی فاسٹ فوڈ جو ہے، جو ہم پکوڑے سموسے وغیرہ تلتے ہیں یا رول وغیرہ، یہ بھی تو ڈیپ فرائی ہے. یہ ان میں فیٹ جو استعمال ہوتا ہے یہ بہت نقصان والا ہے. ایک تو سیچوریٹڈ فیٹ ہے جو خون کی شریانوں میں جم کے ہارٹ اٹیک اور فالج کا باعث بنتا ہے، یا پھر یہ جو بار بار پکاتے ہیں نا، یعنی ایک دفعہ یوز کیا پھر اس کو یوز کرتے ہیں، یہ کینسر بھی کر سکتا ہے باڈی میں. تو مارکیٹ کا جو کھانا ہے، یا چاہے وہ فاسٹ فوڈ ہو چاہے دیسی فوڈ ہو، کم سے کم استعمال کریں. گھر کا کھانا بہترین کھانا. بہت شکریہ. وان ہیلتھ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں.